अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, एक तरफ महंगाई की वजह से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने के करीब है, तो दूसरी तरफ हुकूमत तैयार है मिनी बजट पास करवाने के लिए। मिनी बजट पास होगा तो साढ़े 300 अरब के करीब नए टैक्सेस लगेंगे, डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे। बहरहाल रिपल इफेक्ट जो है वो उसका आम आवाम की ज़िंदगी में पड़ेगा। अपोजिशन की तरफ से ये ज़ोरों शोर से दावे तो हमें नज़र आते हैं कि इस मिनी बजट को पास नहीं होने दिया जाएगा। कौमी असम्बली में हमें तकरीरें भी नज़र आती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हिकमत अमली अपोजिशन क्या अपनाएगी इस मिनी बजट को रोकने के लिए। क्या तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं इस मिनी बजट को रोकने के लिए? क्या नंबर्स उनके पास पूरे हैं? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम क़यादत की मुलाकात भी हुई आज, और उस मुलाकात में यही कहा गया है कि नंबर पूरे करने हैं और इस मिनी बजट को किसी न किसी तरीके से पास होने से रोकना है। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा, पीडीएम का सरबराही इजलास 25 जनवरी को तलब किया गया है। हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? लॉन्ग मार्च किया जाएगा या फिर इन हाउस तब्दीली की बातें जो आज का ज़ेर गर्दिश हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा? ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा आज का हमारा टॉपिक होगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। पीटीआई के साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें वो ज्वाइन करेंगे और उनसे इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमानों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सदीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी सर, क्या ख्याल है, आराम से पास करवा लेगी मिनी बजट हुकूमत या फिर कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है? आपको लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया, और सदीक भाई को मेरा सलाम। देखिए, बात यह है कि अगर हम समझते हैं कि हम जमहूरी अमल से गुज़र रहे हैं और पार्लियामेंट एक अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है, तो फिर जो भी फैसला होगा पार्लियामेंट के अंदर होगा। हमारा काम था, हुकूमत थी, उसने अपना एक मिनी बजट पेश किया, फाइनेंस बिल पेश किया, और इस पर जिस तरह कल 2 दिन से तकारीर हो रही हैं, अपोजिशन अपनी तकारीर भी कर रही है, लेकिन मैं इस पूरे 2 दिन के सेशन को जो मैं बड़े गौर से देख भी रहा हूँ और तकरीबन वहाँ सारा दिन बैठता भी हूँ, लेकिन मैंने तनकीद के सिवा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी कि उन्होंने कहा कि अगर आपने ये न करते ये कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। कोई तजावीज़ भी दी हुई थी तो मैं समझता कि जी है कि ये बड़ी मुस्बत अंदाज से गुफ्तगू हो रही है। लेकिन तनकीद जो पिछले 3.5 सालों से मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो ये पहला दफ़ा है पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं सुन रहा हूँ और फिर मैं जो देखता हूँ चेहरे, वो कोई कहता है मैं 3 दफ़ा जीत कर आया हूँ, कोई कहता है मैं 4 दफ़ा जीत के आया हूँ, कोई कहता है मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे वालिद ने नाम रख दिया था मेंबर कौमी असम्बली। तो मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इसमें सीखा क्या है। देखिए, अगर बिल आएगा हुकूमत के पास अक्सरियत होगी, वो पास हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो नहीं होगा पास। तो इसमें फिर यकीनन हमें हमारी कमज़ोरियों का भी पता चलेगा। हमारे दोस्तों को जो शिकायत है, अगर किसी को शिकायत है, अगर वो ट्रेजरी बेंचेस के अंदर भी किसी को शिकायत है, तो उसका काम ये है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आकर अपनी शिकायत को इंदराज कराए, ताकि लोगों को पता चले कि इनको ये शिकायत है। अगर घर बैठकर अगर शिकायत करनी है तो फिर मैं ये समझता हूँ ये बुज़दिल खिलाड़ी का काम है। मैं तो पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, पार्लियामेंट में आऊँगा और मेरी ख्वाहिश ये है कि पार्लियामेंट मजबूत हो। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, ये सवाल मैंने कई मरतबा हुकूमती रहनुमाओं से किया है कि मतलब किस तरह से इसको पास करवा पाएगी। जवाब उनका अक्सर ये होता है कि अगर इनके पास कोई तजावीज़ हैं तो ये हमें तजावीज़ दे दें और उसके मुताबिक हम मुल्की मुआशी पॉलिसी बना लेते हैं। तो सर, अपोजिशन रहनुमा क्यों नहीं तजावीज़ देते? आप लोग तो ये कहते हैं कि हमारे दौर में मईशत बड़ी अच्छी चली, आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो तजावीज़ क्यों नहीं देते हैं सर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा यूसुफ साहिबा, और मैं आफ्ताब जहांगीर साहब को भी सलाम कहता हूँ। बहुत सी बातें उन्होंने बड़ी अच्छी की कि अगर अक्सरियत होगी तो पास हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। ये बड़ी माकूल बात उन्होंने की। असल बात यह है कि अपोजिशन अगर तजावीज़ दे के और उसने मामलात ही दुरुस्त करने हैं, तो ये हुकूमत और इसकी 6 टीमों का तबादला और आगे पीछे ये सारा क्या है? क्या इन्होंने, जब अपोजिशन ने कौमी अपना माशी चार्टर
یا چارٹر آف اکانومی انگریزی میں پہلے، اس کی پیشکش کی تھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی تھی. کیا یہ لوگ آئے اپوزیشن کے پاس؟ کیا اس پیشکش پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہاتھ تھام لیا؟ کمیٹی بنا دی کہ آئیے بیٹھے، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے سارے، اور تو چھوڑیں، بلاول بھٹو زرداری نے یہاں تک کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ ملک جن مسائل میں ہے اس سے نکالنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا، اتنا ووکل، اتنا کھلا مطلب ہے تعاون کی پیشکش. تو انہوں نے ایک عرصہ گزر گیا، انہوں نے کہا جی میں تو ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا. یہ وہ رویے ہیں جن رویوں کی وجہ سے جو پارلیمنٹ کے اندر افہام و تفہیم کا جو ماحول پیدا ہونا چاہیے اور اس سے نتائج نکلنے چاہیے، اس کا راستہ عمران خان صاحب نے خود ہی روکا. اب ہم نے تنقید کی ہے، ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ چارٹر آف اکانومی کر لیتے، بیٹھ جاتے، ہم اپنے ایکسپرٹس کی رائے آپ کو دیتے، ملک اس دلدل میں نہ پھنستا کہ ڈالر 180 روپے کا ہو جائے. چینی کہاں پہنچی، کبھی امپورٹ کبھی ایکسپورٹ، کبھی آج آپ دیکھ لیجئے گا کھاد کا کیا حال ہے. ہر معاملے مری کے معاملات دیکھ لیں، مری کا معاملہ دیکھ لیں، یعنی یہ قتل ہوئے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر کو محکمہ موسمیات نے بتا دیا، آپ کے این ڈی ایم اے کو بتا دیا، این ڈی ایم اے نے میسج چلا دیا کہ جی ہم رابطے میں ہیں، صوبائی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں، جہاں کہیں برف باری کا مسئلہ ہوا ہم پہنچائیں گے. کیا ہوا؟ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں اگر ناراض نہ ہوں جہانگیر بھائی تو اس وقت جہانگیر صاحب کو چھوڑ کے باقی تو مجھے یوں لگتا ہے جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مرتا ہے مرے، انہوں نے کہہ دینا ہے وہ جناب ہمارے اشاریے سارے ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم تو یہ کریں. جائیے زراعت تباہ ہو گئی ہے. آج گندم ان کی خود ان کو پتا ہے 2600 روپے من ہول سیل، کسانوں سے آپ نے لی 1800 روپے من، اور کچھ کسان بیچارے 1600 روپے ہی بیچ کے نکل گئے اور دفعہ 41 لگا کے ان سے لے لی. اس وقت بھی بجلی، کھاد، دوائیں، ہر چیز 2 گنا سے زیادہ مہنگی تھی. اور آج وہ جو 2600، اور میں نے جب یہاں پنڈ اسلام آباد میں منڈی سے پتہ کیا تو 2720 روپے من تھی. یعنی ہول سیل کا مطلب مین پیداواری منڈیوں میں، یہاں کی منڈیوں میں 2720 روپے، 3400 روپے کا 50 کلو کا توڑا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کر لیں، مہنگائی کیا بات، اس میں کسی جگہ عمران خان صاحب سمیت ان کے جو لوگ کرتا دھرتا ہیں کہیں سیریسلی سنجیدگی سے کہ یار انسانوں کا معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے. آج تو عائشہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارا دوست، ہمارا بھائی جس نے ہمیشہ ہماری مدد کی، سعودی عرب، وہ اگر $3 بلین کا قرضہ دیتا ہے جو صرف دیکھنے کے لیے ہے، ہاتھ لگانے کے لیے نہیں، اس پر 4% شرح بھی لیتا ہے. بالکل بڑی سخت شرائط ہیں، بالکل ایسی ہے، ایسی میرے خیال سے ہسٹری میں اس طرح کی شرائط کے ساتھ قرضہ سعودی عرب سے نہیں ملا ہوگا. ہمیں حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، صدیق الفاروق صاحب ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کے پاس واپس آؤں گی صدیق الفاروق صاحب، میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. حسن مرتضیٰ صاحب پہلے تو شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں اور پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی جب پی ڈی ایم بنی تھی کہ پنجاب اسمبلی سے آغاز کر لیتے ہیں تحریک عدم اعتماد کا یا ان ہاؤس تبدیلی کا، اس کے بعد ہم نیشنل اسمبلی میں بھی جائیں گے. لیکن اب نیشنل اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں. تو سر کیا اس مرتبہ الٹا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ پہلے یہاں پر ہو اس کے بعد پروونس کی طرف بڑھا جائے، اور اس کے لیے تیاریاں کیا کی گئی ہیں؟ نون لیگ کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں اس بارے میں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو بھی جمہوری راستے ہیں وہ ہمیں ضرور اڈاپٹ کرنے چاہیے، اور اس کی تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے. ہمیں ہر صورت میں حکومت کے خلاف نکلنا بھی ہوگا. حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ کوئی انسان دوست نہیں ہے. حکومت تو ایسے لگتا ہے، آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو، یہ گاؤں گوٹھ میں جب جاتے تھے نا تو ٹول ٹیکسز ہوتے تھے، زنجیر سا کھینچتے تھے، اور اگر کوئی گاڑی وہاں سے بھاگ جاتی تھی تو اس کو باقاعدہ پکڑ کر تشدد کرتے تھے. اب یہ گورنمنٹ تو بالکل اسی طرح ٹیکس کلیکشن کے چکر میں ہے کہ غریب آدمی کو بھی رگڑا لگا دو، مار دو. ہمارا جو
ملک ہے وہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اور زراعت پہ اگر آپ دیکھیں تو سیڈ پر بھی ہمیں یہ جو ہے وہ سیلز ٹیکس اب لگے گا، اور جو ہمارے ریسرچ سینٹر ہے وہ بھی اونے پونے داموں میں نیلام کیے جا رہے ہیں. بھی آپ پوچھیں ان سے جن کو آپ نیلام کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سرو کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے. آج آپ انہی لوگوں کو وہ ادارے بھی بیچ رہے ہیں، کبھی اداروں کے بیچنے کے چکر میں ہیں، کبھی عام آدمی پر، غریب آدمی پر ٹیکس لگانے کے چکر میں ہیں. دوائیاں آپ دیکھ لیں، لوگوں کے لیے دوائی خریدنا ناممکن ہو گیا ہے. ہمارے پاس اب گاؤں کے اندر لوگ جو ہے وہ شوگر، بلڈ پریشر کی دوائی ایک دن چھوڑ کر لے رہے ہیں، افورڈ نہیں کرتے کہ وہ مہینے میں 30 گولیاں کھا لیں. وہ 15 پہ آ گئے ہیں کہ یار ایک دن چھوڑ کے لیتے رہے، زندگی کے دن پورے ہو جائیں. اور پتہ نہیں کیا سوچ کیا رکھتے ہیں. اور انہوں نے ہر شعبہ تباہ کیا ہے، ایک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ان سے نہ چیف آف آرمی سٹاف کا نوٹیفیکیشن درست ہوتا ہے، نہ ان سے نیب کا کوئی نوٹیفیکیشن درست ہوتا ہے. وہ کیا رہے ہیں؟ کون سی ایسی ٹیم بھائی شام کو بغلیں بجا رہے ہیں کہ مری میں 20,000 گاڑی جا سکتی تھی، 1,00,000 گاڑی پہنچ گئی ہے. بغلیں بجا رہے ہیں. اکانومی دیکھو کہاں پہنچ گئی ہے، کہاں ہے بے روزگاری، کہاں ہے مہنگائی، کہاں ہے کچھ. خوش ہو رہے ہیں. صبح جب بندے بیچارے مر گئے ہیں تو اس وقت انہوں نے شروع کر دیا ہے جی کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب کسی کلرک کو، کسی کو پھٹے چڑھا دیں گے انکوائری کر کے. بھائی جب کشتی کی مثالیں دیتے تھے آپ کہ کوریا میں کشتی ڈوبتی ہے تو اس کا وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے. کوئی وزیر اعظم چلا رہا ہوتا ہے کشتی، وزیر اعظم استعفیٰ دے، سٹیپ ڈاؤن ہو، گھر جائے. آج مری کے اندر 60 سے اوپر بندے مر گئے ہیں، کوئی استعفیٰ نہیں آیا. اب ایگریکلچر سیکٹری ایگریکلچر کو لگا دیا انکوائری کرے. کیا کرے گا وہ انکوائری؟ وہ سی ایم کے خلاف انکوائری کر سکتا ہے، وہ وزیر اعظم کے خلاف انکوائری بالکل کر ایسا ہی سکتا ہے ہے، وہ حسن کسی مرتضی صاحب. تو وفاقی پھر وزیر کے یہ خلاف جو انکوائری کر تحریک سکتا ہے. عدم اعتماد کا آپشن ہے، یہ ٹیبل پر موجود ہے، اس پر غور کیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل عدم اعتماد ہونا چاہیے جی. پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ان کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے، کوئی المیہ نہ ہو جائے. یہ ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو جانی ہے، اور پھر سیاسی قیادتوں سے بھی یہ نہیں سنبھالا جائے گا. فی الفور جو ہے وہ جانا چاہیے ہمیں نو کانفیڈنس کی طرف. اور پنجاب اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ سافٹ ٹارگٹ تھا ہمارے لیے اس وقت. اب جہاں سے بھی کرنا چاہے اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے، اپوزیشن کو اپنی ذاتی جو انا ہے وہ ختم کرنی پڑے گی. آج اگر کوئی بھی جماعت اکٹھی نہیں ہوتی یا نہیں بیٹھتی یا بات نہیں کرتی تو وہ مجرم ہوں گے اس قوم کے. آج ہم قوم کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے قوم کو آگے لے کر چلنا ہے. کل کو انتخاب ہے، کون ہمیں ووٹ کرے گا اس وقت؟ صحیح، ٹھیک ہے سر، ساتھی رہے گا. آفتاب جہانگیر صاحب، آپ سن بھی رہے ہیں ہمارے دونوں مہمانوں کی باتیں. صدیق الفاروق صاحب نے جو کہا کہ یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی کہ میثاق معیشت کر لیتے ہیں اگر ملک کی معیشت کو بچانا ہے تو. دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تجاویز دیں کہ ہم کس طرح سے معیشت کو ٹھیک کریں گے، صرف تنقید کرتے ہیں. تو سر آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو انیشیٹو کوئی لیا جانا چاہیے تھا نا، اگر آپ چاہتے تھے کہ ان کے بھی ایکسپرٹ مل کر معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کام کریں، تو آپ لوگوں نے بھی تو کوئی انیشیٹو نہیں لیا، کوئی میٹنگ نہیں بلائی، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے نہیں. عائشہ، پہلی بات تو یہ کہ جو یہ تقریر کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف اور بلاول صاحب کی، وہ تو جب یہ 2018 کا الیکشن ہوا تو اس وقت جو سیشن سٹارٹ ہو رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ملک تباہی کے دانے پر ہے، آئے مل کے مساق معیشت کرتے ہیں، آئے عمران خان صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ملک تباہی کے دانے پر ہے، ملک کو ہم تباہ کر چکے ہیں. تو اب اس تباہی کے دانے والے ملک کو تباہی سے بچاتے بچاتے ہم اس حال تک پہنچے اور ہم نے چیزیں بہتر کی ہیں. دیکھیں یہ وقت آئے گا، وقت بتائے گا. یہ باتیں کرنا یہ ان کا حق ہے، یہ اپوزیشن میں یہ کبھی بھی کہ یہ نہیں کہیں گے، جیسے میں نہیں کہوں گا کہ جی یہ بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کی نہیں.
اگر یہ چلے پارلیمنٹ میں نہیں کرتے، عائشہ آپ کے پروگرام میں آ کے کر لیں کہ جی آپ اس طرح کر لیں، ان کے باہر معاشیات آ کے بیٹھ جائیں اور پتہ ہے کہ ڈالر اس طرح قابو میں آ جائے گا، کوئی چیز ایسی آ جائے گی. کبھی آپ نے سنا یہ وہ باتیں کرتے ہیں؟ اب جو میرے گھر والے بھی کہتے ہیں بھائی ابو ہے چاچو خدا کے لیے کیا کرنے جاتے ہو، وہ تو ہم روز سن کے تھک گئے، صبح دوپہر شام دوائی کی طرح سن رہے، لیکن حل کوئی نہیں بتا رہے. یہ بچے بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ حل کوئی نہیں دے رہا. چلے آپ پارلیمنٹ میں نہ دیں، پارلیمنٹ میں آپ ذاتی مقدمہ لڑیں، لیکن اس قومی چینلز کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، وہاں پہ آ کے بیٹھے. کوئی آپ نے سیمینار کیا اپوزیشن نے کہ پاکستان کے تمام بڑے بڑے جو ماہر معاشیات تھے ان کو جمع کیا ہو اور ان سے کوئی حل مانگا ہو، کوئی ایسا کوئی اقدام کیا ہو جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ ہاں جی بڑا زبردست انہوں نے کام کیا اور یہ دیکھیں یہ وے آؤٹ نکالا ہے انہوں نے. وہ بات ہے کہ جی یوں ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. نہیں تو آفتاب صاحب کیا گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جو ملک میں ہمارے بڑے ماہرین بھی موجود ہیں، اکانومسٹ موجود ہیں، ان کو بٹھا کر کوئی اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جاتی؟ 22 دفعہ اچھا دیکھیں عائشہ، 22 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، کوئی نئی چیز نہیں ہے جب ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے. 22 دفعہ جا چکے ہیں، ان کے دوروں میں بھی گئے. لیکن میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں جی پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر آپ آئیں، آپ احتجاج کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جلوس نکالیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ عدم اعتماد لے کر آئیں، وہ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ بالکل کریں. لیکن پارلیمنٹ کے اندر جب آپ بیٹھیں تو پارلیمنٹ کے اندر آپ کوئی چیز تو پیش کریں، سوائے اس کے کہ جی یوں ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، سر سے ہاتھ ہٹا دو، پاؤں سے جوتے اتار دو. اچھا آفتاب صاحب آپ نے یہ بات کی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہم 22 دفعہ جا چکے ہیں. سر آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اسی لیے تو عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا. آپ بھی اگر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو پھر کیا تبدیلی ہے؟ لیکن ایسے حالات میں چھوڑ کر اچھا یہ بتائیں سر پلان کیا ہے؟ عائشہ ایسے حالات میں اگر پی ٹی آئی کا پلان کیا ہے ملک کی اکانومی کے لیے؟ ایسا کیا کیا جائے کہ آگے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے؟ سر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر دیکھیں اگر ہماری چیزیں بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی، ہم چیزیں بہتری کر لیں گے. جس طرح دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کے اندر 2 سیکٹر ایسے ہوتے ہیں، میں نے جو باہر آبزرو کیا بہت سارے سیکٹرز ہیں، ہمارے پاس بھی 2-3 سیکٹر ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر کام کریں تو ہماری معاشی صورتحال بہت مضبوط ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جب تک ہم جو ہے تھوڑی سی قوم کو بھی برداشت کرنا پڑے گا تکلیف کو، اور وہ یہ سٹینڈ لے لے کہ جی ہمیں لیکن چونکہ ہم یہاں بالکل تیار نہیں ہے، نہ کوئی آدمی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یقیناً ہم نے قرضے لیے ہیں، ان قرضوں کو ہم نے اس قرضوں کو اتارنے کے لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں، سمجھے نا. پھر یہ 2 سال 3 سال کا صورتحال آئی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ کے چینلز کی بھی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح لوگوں کو تنخواہیں 6 مہینے نہیں ملتی ہیں آپ کے امپلائیز کو. یا میرے پاس تو روز آتے ہیں، میں میڈیا کی کمیٹی کا بھی وہ رکن ہوں، میرے پاس تو لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ آفتاب بھائی 6 مہینے ہو گئے ہمیں تنخواہ نہیں ملی، ہمیں 4 مہینے سے ڈیلے تنخواہ مل رہی ہے، سمجھے نا. اور ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف بڑے بڑے جو اینکر ہیں ان کی تنخواہیں اور ان کی لیوش لائف سٹائل، وہ دیکھیں وہ اپنی تنخواہیں نہیں کم کر پاتے کہ وہ کم کر کے اپنے جو کیمرہ مینوں کو اور ریسرچر کو اور رپورٹروں کو جو ہے ان کو تھوڑی سی تنخواہ بڑھا دیں. کوئی دینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں تیار ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں کرنا بیکار ہے. جب تک قوم نہیں کھڑی ہوگی، قوم کہے کہ جنگ خندق کے موقع پہ صحابہ آئے حضور کے پاس اور اپنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو پتھر بندھے ہوئے تھے. جب قوم میں پتھر باندھتی ہے تو اس کے ساتھ سربراہ یعنی قوم کو پتھر باندھنے پڑیں گے، اپنے جسم مبارک بالکل باندھنے پڑیں گے. اگر اپنی قوم کو 25 کروڑ عوام دنیا کی بہترین قوم ہے، اس کو مظلوم اور مخلوق وہ کر دیا، اس کو غلام بنا کے رکھ دیا 70 سال سے. اگر دنیا کے اندر طاقتور قوم بنانا ہوگا تو پھر پتھر بھی باندھنا ہوگا، پتھر باندھنے پڑیں گے. صدیق الفاروق صاحب ٹھیک ہے، آفتاب صاحب صدیق الفاروق صاحب پہلے تو یہ جو بات کر رہے ہیں پتھر باندھنے پڑیں گے. اب عظیم قوم اگر ہمیں بننا ہے تو ہمیں پتھر باندھنے پڑیں گے، کیونکہ ان کی باتوں سے جو میں اخذ کر رہی ہوں کہ مہنگائی تو ان نیئر فیوچر کم ہونے والی نہیں ہے. عائشہ یہ 3.5 سال میں تو قوم نے پتھر بالکل نہیں باندھے، قوم تو عیاشی کر رہی ہے. جو آج سے 4 سال پہلے چند ہزار ٹیکس
حالانکہ مجھے پہلے ماننا چاہیے صدیق الفاروق صاحب آپ کو ماننا چاہیے آپ کا لیڈر 3 شادیاں کرتا ہے اپنے بیٹے کی، ایک لندن میں کرتا ہے، ایک ڈرائیونڈ کے اندر کرتا ہے، ایک جا کے ایبٹ آباد میں ہزارے میں کرتا ہے، اور غریب عوام کی باتیں کرتے ہو، 10-10 لاکھ روپے کے جوڑے پہنتے ہو اور غریب عوام کی باتیں کرتے ہو۔ اب جواب دینے دینا صدیق الفاروق صاحب، اب جواب دینے دے صدیق الفاروق صاحب۔ ہم نے باندھے ہوئے، ہم نے پتھر باندھے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی صدیق الفاروق صاحب۔ ایوان صدر کے اخراجات بڑے ہیں، ایوان وزیر اعظم کے اخراجات بڑے ہیں، کل سارے میڈیا پہ چلا ہے کہ گورنمنٹ کے جو نان پروڈکٹیو اخراجات ہیں، غیر پیداواری، وہ بڑے ہیں، یہ سارے اخراجات بڑے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس پہ آ جائیں کہ عمران خان صاحب جو 4 سال پہلے چند ہزار ٹیکس دیتے تھے، ان کی آمدنی کروڑوں میں چلی گئی ہے، اور انہوں نے تقریباً 1 کروڑ پر ٹیکس دیا۔ ایک دم اتنی آمدنی بڑی کیسے بڑی؟ اچھی بات ہے نا، قوم کو دیا ہے نا پیسہ۔ یار میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ ذرا چپ نہیں کریں گے؟ صدیق بھائی آپ بھی آفتاب صاحب لیٹ ہم تو اچھی بات ہے نا، قوم کے خزانے میں پیسے دیے ہیں۔ لیٹ ہم کمپلیٹ پلیز سر، میں آپ کے پاس واپس آؤں گی آپ کا رسپانس لینے کے لیے۔ آفتاب صاحب پلیز بات کرنے دیں۔ یہ پہلے بڑے معقول آدمی تھے، آج کچھ نامعقولیت کی باتیں کر رہے ہیں، شاید میرے خیال میں کوئی تھوڑی سی تپش زیادہ ہو گئی ہے۔ میں اب آپ کو فوراً حل بتاتا ہوں۔ جی حل جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ پہلے اجلاس میں حضور فروری 2019 تک آپ معیشت تباہ کر چکے تھے، آتے ہی آپ نے سی پیک فریز کر دیا تھا، سب کے بیانات موجود ہیں۔ آتے ہی آپ نے شرح سود 14% پر لے گئے تھے، آتے ہی آپ نے امپورٹس پر پابندیاں لگا دی تھی۔ ان سب کا اثر یہ ہوا روزگار بند ہو گیا، لوگ نیب جو ہے اس کو پیچھے لگا دیا، صنعت کاروں کے لوگ سرمایہ ملک سے لے گئے اور ڈالر آسمان پہ پہنچ گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے روپے جو ہیں وہ بیچے اور ڈالر خرید کے باہر چلے گئے۔ اب اگلی بات پہ آ جائیں، اب حل کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا، یہ بھی پوچھتے ہیں۔ ساری دنیا میں چلے جائیں، مسائل کا حل سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہو۔ جب آپ کہیں کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے اور چپ کر کے راتوں رات صدارتی آرڈیننس 1 سال پہلے لے آئیں، اس لیے کہ ہیلی کاپٹر کیس میں اور بلین ٹری سونامی میں عمران خان صاحب کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا، ہم نے نہیں کہا تھا، اور ابھی 2 مہینے پہلے آپ پھر صدارتی آرڈیننس کے لیے نیب میں ترامیم کریں اور وزیر اعظم کو بھی نیب کے قانون سے باہر نکال دیں، اپنی کابینہ کو بھی نکال دیں، وزرائے اعلیٰ کو بھی نکال دیں، بیوروکریسی کو بھی نکال دیں، کہ ان پہ تو نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو مجھے بتائیے کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ تو عدل و انصاف ہو اور ترازو کے پلڑے برابر کریں، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ پالیسیاں بنائیں، ان میں تسلسل رکھیں، عوام کو ساتھ لے کے چلیں، آپ سرمایہ کاروں کو، صنعت کاروں کو، تاجروں کو وہ سہولتیں دیں جو سہولتیں دینے سے کاروبار، صنعت، یہ ساری چیزیں ترقی کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سن لیں، 2 شرطیں، 2 بہت بڑے شعبے ہوتے ہیں جو انہوں نے بھی ذکر کیا، شاید میرے خیال میں نام نہیں لے سکے۔ ایک ہوتا ہے اپنا کنسٹرکشن، تعمیر، دوسرا ہوتا ہے زراعت۔ تعمیر کا یہ عالم ہے کہ جو سریا ہمارے دور میں 60,000 روپے ٹن تھا، وہ اب 2 لاکھ روپے ٹن ہے۔ جو سیمنٹ ہمارے دور میں 400 روپے کی بوری تھی، وہ اب 750 روپے بوری ہے۔ ٹھیک ہے، زراعت اب چینی، گندم، آٹا، سب کا دیکھ لیں کہ زراعت کا حال۔ یہ آپ نے بتایا سر، یہ جو 25 جنوری کو اب اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس کے اندر جو کافی آپشن زیر غور آئیں گے، تو یہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن بھی زیر غور آئے گا۔ آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 25 MNAs پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اتحادی بھی تحفظات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، منی بجٹ کے بل پر بھی، اسٹیٹ بینک کے بل پر بھی۔ تو سر آپ لوگ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں، منی بجٹ کو روکنے کے معاملے میں؟ عائشہ، آپ نے خود ہی بتایا ہے ابھی آپ نے اپنے پروگرام میں ابتدا میں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، یہ بات درست ہے نا؟ تو آج جو شہباز شریف صاحب کی اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں 26 کی تاریخ طے ہوئی ہے،
تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ ہم آئینی اور جمہوری طریقے سے ہر وہ راستہ اختیار کریں گے جس کے ذریعے سے ملک اور قوم کی جان اس حکومت سے ہم چھڑا دیں. اس میں تحریک عدم اعتماد بھی آتی ہے اور حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی آپ کو یہ کہہ دیا ہے. باقی کہیں گی تعداد کی بات، تو تعداد بھی آپ دیکھ لیں گے، آ جائے گا وہ وقت بھی آ جائے گا سامنے اگر اللہ نے چاہا. اور اس اپنی قوم کی سختی معاف ہونی ہے اور پاکستان کو جس ذلت انہوں نے دوچار کر دیا اس سے نکلنا ہے تو ہماری جدوجہد کامیاب ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب، آپ لوگ نمبر پورے کر لیں گے سر ان دونوں کے لیے، منی بجٹ کو روکنے کے لیے بھی اور اگر نو کانفیڈنس آتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لگتا ہے نمبر پورے کر لیں گے؟ دیکھیں نمبرز کی تو بات ہی نہیں ہے. نمبرز تو ہم نے پہلے پورے کیے تھے جب حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہارے تھے، تو نمبرز تو پورے تھے. آج اپوزیشن کے اندر جو اختلافات ہیں، جو دراڑے ہیں، جو اختلاف کی بات کرتے ہیں، ہمیں ان کو بٹھا کے یہ بات سمجھانا پڑے گی. ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان کی تبدیلی ہر صورت ممکن ہے اگر ہم کوشش کریں. تو آپ نے دیکھا ہے آفتاب صاحب ابھی غصے ہو گئے تھے کہ جب صدیق الفاروق صاحب نے ٹیکس کے حوالے سے بات کی کہ عمران خان صاحب بڑا تھوڑا سا ٹیکس اونے پونے ادا کرتے تھے چند ہزاروں میں، اور آج وہ لاکھوں میں پہنچ گیا ہے، کروڑ کے قریب پہنچ گیا ہے. تو وہ کس طرح پہنچ گیا ہے؟ یہاں بنتا تو یہ ہے کہ وہ جواب دیں، لیکن وہ جواب نہیں دیتے. وہ لڑائی لڑتے ہیں، ناراضگی کا برہمی کا اظہار کرتے ہیں. یہ حکومت جو ہے یہ اپنے دن پورے کر چکی ہے، ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. دیر صرف اپوزیشن کی طرف سے ہے. سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے. پی ایم ایل این کو لیڈ لینی چاہیے، انہیں آگے لگنا چاہیے. اور لوگ یقین مانے آپ کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ رابطے کرتے ہیں کہ خدا را اس سے ہماری جان چھڑوا دو. ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، صحیح، ہم اپنے یعنی لوگوں کو پیپلز فیس پارٹی سے نہیں بھی کر رابطے، سکتے. پیپلز پارٹی سے بھی رابطے ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں، صحیح، یقیناً ہو رہے ہیں. آج پنجاب کی طرف پی ایم ایل این آگے لگ گئے. اگر ایک ہفتے کے اندر نو کانفیڈنس نہ ہو میں سیاست چھوڑ دوں گا. بڑے یہ ساری چیزیں اس کانفیڈنٹ وقت نظر آ یقینی رہے ہیں ہوتی ہیں جی. میں عرض کر رہا ہوں جی، یہ ساری چیزیں اس وقت یقینی ہوتی ہیں جب کوئی قیادت آگے کھڑی ہو. جب ان کو پتہ ہے کہ یہ کھڑے نہیں ہو رہے تو ہم اپنا گھونسلہ کیوں توڑے؟ ہم ڈیولپمنٹ فنڈز بھی لے رہے ہیں، ہم موجیں بھی کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے آگے لگنے کی؟ آج ہم آگے کھڑے ہو جائیں. آپ ایک ہفتے کے اندر اندر دیکھیے گا کہ تبدیلی پنجاب کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی. ٹھیک ہے، آج آپ کا کسان جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑا ہوا ہے، بیچارہ رو رہا ہے، رول گیا ہے، اس کے بچے کے منہ سے نوالے تک چھین لیے گئے حسن مرتضیٰ صاحب وقت ہمارے پاس کم رہ گیا. میں لاسٹ کامنٹ آفتاب صاحب سے لینا چاہوں گی. آفتاب صاحب آپ سن رہے ہیں دونوں ہمارے رہنماؤں کو، اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑے کانفیڈنٹ ایک تو وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ نمبر بھی پورے کر سکتے ہیں، اور اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس سلسلے میں نمبر پورے کر کے، جیسے کہ حفیظ شیخ صاحب کی انہوں نے بات کی، حسن مرتضیٰ صاحب نے، کہ اس ٹائم پہ بھی نمبر پورے کر لیے تھے، تو کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے حکومت کو اس معاملے میں؟ عائشہ پہلی بات تو یہ اچھے چلے ایک اس پروگرام کے ذریعے یہ تو پتہ چل گیا کہ پیپلز پارٹی نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ تیسرے درجے کی پارٹی ہے. پہلے درجے کی پارٹی انہوں نے نون لیگ کو بنا دیا ہے کہ جی وہ پہلے نمبر پہ پارٹی ہے اور ان کی قیادت سے یہ چلنے کے لیے تیار ہے. اچھا وہ اور بات اچھا نہیں آپ نے خود ہی تو کہا بھی. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری بات سن لینا. میں نے تو آپ کی سنی بات مرتضیٰ بھائی، آپ کی بات میں تو میں نے کچھ بولا نہیں، آپ نے تو اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ اندرون سندھ کی پارٹی ہیں، اور اب آپ نے آج یہ بھی اقرار کر لیا کہ پنجاب میں آپ کا کوئی سیک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اس پہ ہٹ کے میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ اپنا حق استعمال کریں. لیکن اگر ہم اس سیاست سے نکل کر کہ ہم خرید کے جوڑ توڑ کی سیاست ہے اور اس کو خریدنا اس کو خریدنے کو چھوڑ کر ضمیر کی آواز کے اوپر کوئی اگر میں یہ سمجھوں گا کہ کوئی چیز میرے دین کے خلاف جا رہی ہے تو پہلا شخص ہوں گا کہ جا کے الگ کھڑا ہو جاؤں گا، کہوں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی حکومت سے اختلاف کروں گا. اگر آپ میں اتنا ہمارے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں میں اگر اتنا اخلاقی جرت ہے
تو وہ کھڑے ہو کر بولے کہ جی ہم بولنا شروع کر دیا ہے آپ کا ساتھ سر آپ کے اپنے رہنماؤں نے اپنے ساتھیوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. ہم آپ کو یہ دیں گے. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شکریہ. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے احمد جواد صاحب, سابق مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے. ان کا کیا کہنا ہے پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے متعلق ایک بریک کے بعد جانیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, سابق سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف احمد جواد صاحب, جن کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پالیسیوں اور اس حکومت کا دفاع کرتے ہوئے ہمارے پروگرام میں بھی کئی مرتبہ وہ آیا. ہم نے ان کو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پر لیا, لیکن اچانک کچھ روز سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کافی تنقید کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیوں پر, اور چند حضرات پر بھی انہوں نے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان پر تنقید کیا. آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو اس طرح سے تنقید کرنا پڑ رہی ہے, یا پھر وہ پہلے سے ہی کچھ چیزوں کو آبزرو کر رہے تھے اور اب ایک بریکنگ پوائنٹ آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آئے ہیں اور اس طرح سے تنقید کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ احمد جواد صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں جانے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہوں گی. سر آپ کا ایک ٹویٹ, اس سے میں آغاز کرنا چاہوں گی. آپ نے ٹویٹ کیا کہ درباری کاربن مونو آکسائڈ کی طرح ہوتے ہیں جو لیڈر کو گہری نیند اور پھر موت تک لے جاتے ہیں. بنی گالا سوتا رہا, عوام سردی سے مرتی گئی. خدا کا شکر ہے کہ تاریخ گواہ رہے گی کہ میں عمران خان کے درباریوں میں شامل نہیں ہوا ہوں. سر درباری کون ہے یہ پاکستان تحریک انصاف میں؟ کون عمران خان کا درباری ہے اور عمران خان کے لیے کون زہر قاتل بن گیا ہے؟ دیکھیں, ایک لمبی فہرست ہے اور میں ابھی فی الحال نام زیادہ نہیں لینا چاہوں گا, لیکن عمران خان میں چند ایک ایکسیپشنز کے علاوہ, ان کی ٹیم میں چند ایکسیپشنز کے علاوہ جو اچھے جنٹلمین لوگ ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں, ورنہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ درباریوں کی ہے. اور یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. اور یہ درباری اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ خوشامد پسندی جو ہوتی ہے وہ انسان کی عقل, سمجھ بوجھ, آنکھوں پہ, کانوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک زہر قاتل ثابت ہوتا ہے وہ خوشامد جو ہے, کیونکہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی سے دور ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے, آپ کا ورکر کیا سوچ رہا ہے, آپ کے پارٹی کے ممبر, آپ کے پارٹی کے ووٹر جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو آپ تو, اور جب آپ اس قسم کا کلچر کریٹ کر دیتے ہیں تو اس میں پھر کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی اصل حقیقت بتا سکے. پھر سب جو ہے وہ یہی اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ وہ تعریفوں کے پل باندھیں اور کہیں کہ یہ بھی آپ نے ٹھیک کیا اور وہ بھی آپ نے ٹھیک کیا اور سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ ایک درباری کلچر جو ہے یہ ہماری تباہی کا ایک سر, یہ جس درباری کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت تھی جو باقی جماعتوں پر اسی کلچر کو لے کر تنقید کیا کرتی تھی کہ یہ جو قیادت ہوتی ہے, جو لیڈر ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی رہنماؤں سے, اپنے ہی پارٹی کے لوگوں سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ چند ایک کے علاوہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے. تو یہی کلچر آپ دیکھ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف میں؟ جی, بدقسمتی سے حکومت میں آنے کے بعد, لیکن جب پارٹی کلچر کا میں اگر ذکر کروں تو وہاں پہ پھر بھی کافی ڈسکشنز ہوتی تھیں, بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن حکومتی کلچر جو ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی پرائم منسٹر بننے کے بعد. اور میں خود بھی ترجمانوں کی میٹنگ میں شامل رہا ہوں, اور ان میٹنگز میں میں نے یہ دیکھا کہ تعریفوں کے پل باندھنے شروع کیے جاتے تھے ایک سرے سے دوسرے سرے تک, اور مین فوکس جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن کو ہم نے کس طریقے سے پچھاڑنا ہے. اپوزیشن, اور وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہر کوئی پھر اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا کہ اس کو ایسے کریں, اس کو ایسے کریں. پھر وہ شہزاد اکبر صاحب کو بلایا جاتا تھا کہ آپ بتائیں جی, وہ پھر ایک چارٹ لے کے آ جاتے تھے کہ یہ پیسے یہاں سے آئے, یہاں گئے. پھر اس میں سارے انٹلیکچوئل ان پٹ شامل ہونا شروع ہو جاتی تھی. نہیں, اس چارٹ کو ایسے کر لیتے ہیں, اس کے فلو کو ایسے کر لیتے ہیں, نہیں یہ ایسے سمجھ نہیں آئے گا. اور میں وہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ ہم نے احتساب کرنا ہے. احتساب کے اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں, حکومت آپ کے پاس ہے, نیب آپ کے پاس ہے, آئی بی آپ کے پاس ہے, ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, ایف پی آر آپ کے پاس ہے, آپ یہ ترجمانوں کی میٹنگ میں یہ کیا کر رہے ہیں؟
یہ تو شہزاد اکبر صاحب جن کو آپ نے یہ ڈیوٹی دی ہے احتساب کی، یہ سارے ثبوت اور انفارمیشن لے کے جائیں اور پاکستان کے ان اداروں کو استعمال کریں اور اس کو عدالت کے اندر ثابت کریں، چاہے نیب میں کریں یا کسی کورٹ میں کریں، تاکہ ان کو اس جگہ پہنچایا جا سکے جہاں پہنچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا یا عمران خان یعنی نے آپ وعدہ یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ جو اجلاس میں ساری تیاری کی جاتی تھی یہ صرف پریس کانفرنس کی حد تک ہوتی تھی؟ کیونکہ ہمیں بھی یاد ہے ایک دو گھنٹے کی پریس کانفرنس شہزاد اکبر صاحب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سارے ثبوت موجود ہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ عدالتوں میں کچھ ثابت نہیں ہوتا اور ضمانتیں مل جاتی ہیں جن کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی وہ تیاری جو ہے وہ ترجمانوں کی میٹنگ میں ہوتی تھی کہ یہ کس طریقے سے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ پھر جو لوگ ذرا زیادہ اگریسو طریقے سے یا تہذیب کے دائرے کو کراس کرتے ہوئے کچھ اظہار خیال کرتے تھے، ان کو پھر ایک شاباشی بھی ملتی تھی، جس سے پھر ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ جو زیادہ بدتمیزی کرے گا اپوزیشن کے ساتھ، جو زیادہ تمسخرانہ یا اگریسو ٹون استعمال کرے گا، وہ خان صاحب اس کو پسند کرتے ہیں، وہ اس کو اپنا ٹائیگر کہتے ہیں، اپنا چیتا کہتے ہیں۔ میں نے یہ علی ایوان کے حوالے سے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ان چیزوں کے کوئی ثبوت تو ہوتے نہیں ہیں۔ علی ایوان صاحب نے اپنے ایک سرکل میں، اپنے قریبی سرکل میں کہا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے جو ننگی گالیاں دی تھیں، تو اس کے بعد عمران خان نے انہیں کہا کہ تم میرے چیتے ہو، ٹائیگر ہو۔ تو جب آپ اپنے لوگوں کو اس قسم کا پیغام دیں گے ان کی بدتمیزیوں کے اوپر کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور شاباش دے رہے ہیں، تو پھر دیکھیں کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر ایک ریس شروع ہو گئی۔ بالکل، اور ہمیں وہ نظر بھی آتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ڈیفرنٹ پروگرامز میں جب ایک صحافی سوال کرتا ہے، چند ترجمانوں کی ہی بات کر لیتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتے، تو ان کا زور جواب دینے کی بجائے اس پر ہوتا ہے کہ جو سوال کر رہا ہے اس کی نااہلی کو کس طرح سے ثابت کرنا ہے۔ تو احمد صاحب، جس تبدیلی کا خواب لے کر چلے تھے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ، کیا وہ تبدیلی درمیان میں کہیں پہ رہ گئی؟ کیونکہ یہ تبدیلی تو وہ تبدیلی نہیں ہے جس کا خواب عمران خان صاحب نے دکھایا تھا، یا صرف یہ اقتدار کا ذریعہ تھا ایک پبلک اوپینین بنانے کے لیے، پاپولر اوپینین بنانے کے لیے یہ نعرہ استعمال کیا گیا تھا؟ دیکھیں یہ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ تبدیلی درمیان میں، میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ تبدیلی کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکا۔ آج ہمیں 3.5 سال ہو گئے ہیں، اور 3.5 سال کے بعد آج آپ کے پرائم منسٹر جب ایک تقریر کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ رنگ روڈ جلدی شروع ہو جاتی اگر اس میں کرپشن نہ نکل آتی۔ تو وہ کرپشن کس نے کی تھی؟ وہ کرپشن کی انکوائری رپورٹیں کدھر گئیں؟ اس کے ذمہ دار کدھر ہیں؟ دیکھیں خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہے، لیکن وہ کرپشن کسی نے کی ہوگی نا، وہ کرپشن کس نے کی، وہ ذمہ دار کون ہے، وہ کس کو آپ نے جو ہے احتساب کے اس سے گزارا ہے۔ تو یہ 3.5 سال کے بعد یہ تو ہماری حالت ہے۔ آپ آج وہ حماد اظہر، میرا خیال ہے ایک امیچور سا بچہ ہے جس کو عمران خان نے ایک منسٹری پکڑا دی ہے، ایروگنس اس میں بہت زیادہ ہے، وہ جاتا ہے ٹاک شوز میں، شاہزیب کے سوالوں کا وہ جواب نہیں دے سکتا تو پھر پارلیمنٹ میں اپنا جو ہے نا وہ سارا جوش اور جذبہ دکھاتا ہے کہ جی یہ کیا وہ کیا۔ دیکھیں وہ تو ایک ثابت ہوگی، اسٹیبلش ہوگی کہ چیز کہ آپ اپوزیشن کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ گیس مہنگے داموں لی ہے، لیکن آپ نے تو اس سے بھی زیادہ مہنگی داموں آپ نے گیس لی اور پھر گیس کی شارٹیج کر دی، پھر آپ گیس کے وہ سپلائی نہیں لے سکے، وہ ون آفٹر دی ادر کینسل ہوتے گئے اور وہ پرائس بڑھتے بڑھتے کہاں پہ چلی گئی۔ تو جو فیصلے گیس کے حوالے سے، آئل کے حوالے سے، وہ ندیم بابر صاحب ایک آئل مافیا کے سرگنا تھے، ان کو آپ نے 2 سال اپنی پارٹی کے اندر رکھا، تو انہوں نے آئل مافیا جو ہے اس کی نمائندگی کرنی تھی یا عمران خان کی کرنی تھی یا عوام کی کرنی تھی یا کوئی عوام کو سستی بجلی دینے کی کرنی تھی؟ آج 3.5 سال ہو گئے ہیں، سستی بجلی کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ سستی بجلی کس کو آج کہتے ہیں ہم؟ سستی بجلی ہم کہتے ہیں سولر کو، ونڈ کو، کہ جو 2 سے 3 سینٹ میں آپ کا ہمسایہ ملک پیدا کر رہا ہے، اور وہ اس نے 80,000 میگا واٹ پیدا کی کوئی 15 سال کے اندر۔ آپ اس حساب سے بتائیں، چلے پچھلے دور حکومت جو ہے 10 سال ہم کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، آپ بتائیں آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی کا سفر جو ہے درمیان نہیں،
یہ تبدیلی کا سفر شروع ہی نہیں ہوا. اچھا، اور وہ جو خواب تھا. جی احمد صاحب، آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی دور میں کروڑ پتی اور ارب پتی بننے والے وزیروں اور رہنماؤں کی فہرست تیار کر رہے ہیں، اور ریاست مدینہ میں انصاف اور احتساب سب کا ہوگا، اور کچھ شواہد ترکی میں بھی ملے ہیں. یہ تو بڑی خطرناک باتیں ہیں. یہ ساری وہ الزامات ہیں جو عمران خان صاحب، ان کے اپنے وزراء، ان کے اپنے رہنما جو ہیں وہ اپوزیشن رہنماؤں پر لگاتے ہیں، اور یہی ساری باتیں اب آپ کر رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو ارب پتی بن گئے ان 3-3.5 سالوں کے دوران، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ الزام نہیں، ایک انفارمیشن ہے، اور وہ انفارمیشن کی بنیاد کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو شروع سے جانتا ہوں، کیونکہ جیب میں ایک ٹکا نہیں تھا، اور اب وہ فارم ہاؤسز اور بڑے مہنگے مہنگے گھر خرید رہے ہیں، بیرون ملک اثاثے بھی خرید رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ کویسچن تو آتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. کیا یہ ایک منسٹر کی تنخواہ میں 2 سال میں آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں؟ اس میں تو گزارا ہوتا ہے بڑی مشکل سے. تو یہ کہاں سے یہ فارم ہاؤسز اور یہ جو آپ کے آ رہی ہیں چیزیں، اب اس کی تحقیق کرنا جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یا تو جو ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتا ہے وہ اس کی کر سکتا ہے. میں اس کے حوالے سے کھرے ضرور دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایسے ہنٹس ضرور پرووائڈ کر سکتا ہوں جو انفارمیشنز میرے پاس ہیں. لیکن اس کو دو ہی اس کے راستے ہیں، ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم اور ایک پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جو نیب بھی ہو سکتی ہے، ایف آئی اے بھی ہو سکتی ہے. سر کوئی نام بھی شیئر کر دینا، کوئی نام بھی شیئر کر دیں گے. کون لوگ ہیں جو ارب پتی کروڑ پتی بن گئے ان 3-3.5 سالوں میں؟ ایسے کون سے کاروبار ہیں ان کے، ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی وہ کاروبار کر لیں. دیکھیں، اس میں مجھے ایک اپنا ہوم ورک کر لینے دیں، اسی لیے میں نے اس میں یہی ذکر کیا تھا کہ میں ایک فہرست بنا رہا ہوں، اور لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ انفارمیشن جو ہے خاص طور پہ بیرون ملک جو ہے وہ دیں مجھے، اور پاکستان کے اندر بھی جو انفارمیشن میں حاصل کر سکتا ہوں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. صحیح. اور یہ جو بھی انفارمیشنز ہوں گی یہ میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں پاکستان کے اندر ان کو دے دوں گا کہ وہ اس کو ایک جرنلسٹک معیار سے گزاریں اور عوام کے سامنے لیں. تو میں لیکن یہ میری ایک ذاتی آبزرویشن ہے کہ میں نے یہ چیزیں میرے علم میں آئی ہیں. اچھا احمد صاحب، ایک سوال آپ پر ایک الزام لگتا ہے کہ کیونکہ تنظیمی ڈھانچہ تحلیل ہونے کے بعد آپ کو کوئی نیا عہدہ نہیں ملا اس لیے آپ تنقید کر رہے ہیں. اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، بالکل ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے، اور میں اس کا جواب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بھی دے رہا ہوں، لیکن چونکہ ابھی آپ کے پروگرام میں یہ سوال آ گیا ہے تو میں اس کا مختصراً جواب بھی دے دیتا ہوں. دیکھیں، مجھے جب مرکزی سیکرٹری اطلاعات کی ڈیوٹی دی گئی تو میں نے ایک فرض شناسی کہہ لیں اور ایک ذمہ داری کے احساس کے تحت اس ڈیوٹی کو نبھایا، بالکل اسی طرح سے جس طریقے سے ایک بڑی مشہور نظم ہے کیسا بیانکا کی. کیسا بیانکا کو اس کے والد نے کہا کہ تم جہاز کے عرشے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہاں پہ تمہاری ڈیوٹی ہے. لیکن جہاز میں آگ لگ گئی اور لوگوں نے جہاز سے چھلانگیں لگا دی اپنی جان بچانے کے لیے. وہ اپنے باپ سے چیخ کے پوچھتا رہا کہ میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس کا باپ بے ہوش ہو چکا ہوا تھا دھوئیں کی وجہ سے، اور وہ اس کا جواب نہیں آیا. تو وہ آخری وقت تک اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا رہا جب تک کہ جہاز جو ہے وہ سمندر میں ڈوب نہیں گیا. یہ ایک فرض شناسی کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک بڑی مشہور نظم ہے کیسا بیانکا. مجھے جب مرکزی سیکرٹری اطلاعات لگایا گیا تو میں اسی فرض شناسی کے ساتھ جہاز کے عرشے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، اور جو مجھے اس ڈیوٹی کے حوالے سے کرنا تھا، یعنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا تھا، اور ایک توقع جو کی جاتی تھی کہ اپوزیشن پہ آپ نے اٹیک کرنا ہے، تو وہ میں نے اپنی شائستگی کو کھوئے بغیر میں نے اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں میں لیتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد تنظیم جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی، اور جب وہ تحلیل ہو گئی تو میری عرشے پہ جو ڈیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی. اب میں کسی بائنڈنگ کا شکار نہیں تھا. جب تک میں عرشے پہ کھڑا تھا اس ڈیوٹی کے ساتھ تو میں اپنے آپ کو نہیں ریپرزینٹ کر رہا تھا، میں پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. اور جب تک میں نے وہ ڈیوٹی کی میں نے اپنے آپ کو نہیں پارٹی کو ریپرزینٹ کیا.
لیکن جب وہ پوری ایک جماعت جو ہے اس کی تنظیم کو تحلیل کر دیا گیا تو میں نے شکر بھی ادا کیا اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں اس کے بعد پارٹی میں کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں لوں گا. سر فائنل کوشچن آپ سے، فائنل کوشچن، آپ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں یا فیوچر کیا پلان ہے پالیٹکس میں لے کے آپ کو؟ دیکھیں میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف ہوں اور میں ان پی ٹی آئی کے ورکرز کی آواز ہوں، پی ٹی آئی کے ان پرانے لیڈرز کی آواز ہوں جو کہ اب اپنی عمر کی وجہ سے اب کسی نئی جد و جہد میں نہیں جا سکتے اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ ضرور کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پی ٹی آئی کا ورکر جس کو کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا اس کی میں آواز ہوں. ان کا خون، جہانگیر ترین صاحب بھی ناراض ہیں کافی، ان کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب ہماری پارٹی کو حکومت میں لانے کے حوالے سے بہت زیادہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، تنظیمی اعتبار سے بھی جاتا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی جاتا ہے، ایک پورا آرگنائز کرنا سارا وہ انہی کو جاتا ہے. یعنی آج پی ٹی آئی جو ہے حکومت میں اگر بیٹھی ہوئی ہے تو اس میں آپ جہانگیر ترین صاحب کو سب سے بڑا کریڈٹ دے سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی بڑا افسوسناک ہے کہ ایک طرف تو وہ قربانی کا بکرا بن گئے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور دوسری طرف پارٹی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، حکومت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ اکیلے یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے. لیکن پھر ایک سٹیج آئی کہ جس میں وہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تو میرا جہاں تک تعلق ہے، میرا تو کوئی نہ میرے پہ کوئی الزام ہے، نہ میرا کوئی اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، نہ میں کسی عہدے کو کسی کو سیکھ کر رہا ہوں. میں تو یہ سٹیٹمنٹ جب دے دی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اب میرا زندگی میں کبھی بھی پی ٹی آئی سے کوئی عہدہ لینا یا پی ٹی آئی کی کوئی حکومت میں عہدہ لینا وہ میرے پہ حرام ہے. اس لیے کہ اگر میں نے آپ کوئی عہدہ نہیں لیں گے بٹ یو آر اسٹل پی ٹی آئی. جی آئی ایم اسٹل پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے عمران خان صاحب سے، وہ انہوں نے سامنے رکھے ہیں اور اتنے عرصے کے بعد وہ کیوں تنقید کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ ان کو جو ایک ذمہ داری دی گئی تھی وہ ٹائم ختم ہو گیا، وہ عہدہ ختم ہو گیا، اس لیے اب ان کو محسوس ہوا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.